अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इल्मी बैठक और मैं हूं अहमद जुजाज लाक। आज हम बात करेंगे कि हमारे सोसाइटी में हमारे मुआशरा जो है वो इतनी ज़बू हाली का शिकार क्यों है, इतनी बदहाली क्यों है, इसकी आखिर वजूहात क्या हैं। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद ओन शाह शिराजी साहब। उनसे हम बात करेंगे और इनके असबाब जो हैं कि हमारे मुआशरे में जो बदहाली है, ज़बू हाली है, बद किरदारी है, इसके हवाले से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार साहब का सवाल इंतहाई खूबसूरत है और हमारे इस मुआशरे की आज की ज़रूरत भी है कि इस सवाल पर नज़रसानी की जानी चाहिए। देखिए मार साहब, जो मौजू है ना कि फ़साद फ़िल अर्ज़, अब इसकी वजह हम तलाश करते हैं तख्लीक़ आदम से। देखिए अल्लाह ने जो इंसान को तख्लीक किया तो कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसानों को सिवाय इबादत के और किसी मकसद के लिए तख्लीक नहीं किया। अच्छा, इंसान की जो तख्लीक है ना, इसमें भी एक राज छुपा हुआ। इंसान की तख्लीक अनासर अरबा से हुई, आग, हवा, मिट्टी और पानी। अब देखिए, आग में हिद्दत है, हवा में शिद्दत है, पानी में तनाव है और ज़मीन में अकड़। जब ये चारों चीज़ें इकट्ठी हुई तो आदम बने, तख्लीक इंसानियत हुई। अब फरिश्तों ने उस वक्त अल्लाह से कहा कि बारे ला, ये जो तू बना रहा है और इसे तू खिलाफत दे रहा है, मनसब दे रहा है, मकाम दे रहा है, ये ज़मीन में फसाद करेगा। तो उन्हें कैसे पता चला कि ये ज़मीन में फसाद कैसे करेगा? इससे पहले तो इंसान नहीं थे। वो चूंकि इन चीजों की जिनसे इंसान तख्लीक हो रहा था वो उनकी नज़र में थे कि आग उसकी शिद्दत, पानी उसकी वो जो अकड़ है, ज़मीन जिसका तनाव, हवा जिसके अंदर एक शिद्दत होती है, ये तमाम चीज़ें उनकी नज़र में थी। अब तख्लीक इंसान हुआ, जैसे भाई साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये फसाद है ज़न। अब मैं इसको फसाद नहीं समझता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फसाद के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी थी, ज़र, ज़न और ज़मीन। ये हमारे यहाँ ज़बान ज़द-ए-आम में एक बात हो गई कि तीन चीज़ें जो है वो फसाद के लिए ज़रूरी है। पहला फसाद भी लोगों ने लिखा किताबों में कि जी काबिल को हज़रत हाबील की जो बीवी थी वो अच्छी लगी, उसने कहा कि मैंने इसे निकाह करना था, मेरे लिए जो आई है वो बुरी है। तो ये तमाम चीज़ें तारीख़ में मौजूद हैं। मैं इससे ज़ाती तौर पर इख्तलाफ करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो पहली वजह है फसाद की वो इल्म की कमी थी। वहाँ ना ज़र है, ना ज़मीन है, ना ज़न है, वहाँ इल्म की कमी है, वहाँ मार्फत की कमी है। देखिए, हम मुसलमान हैं और हम अपने आप को मुसलमान होने पे फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ मार साहब, मेरा एक बड़ा मुनफरिद सा एक ख्याल है। मैं हमेशा लोगों से सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ यार, आप पूरी दुनिया में 57 इस्लामी मुल्क हैं और आप 1 अरब के करीब मुसलमान आबाद हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे की बात हो रही है। आप देखिए कि आप जिससे भी जाकर कहें तो आप कहते जी हमारे अल्लाह बहुत अच्छे, हमारे अल्लाह की क्या बात है, ऐसे ही हमारे अल्लाह के घर इतने हैं, हमारे अल्लाह का काबा। अच्छा, हमारे रसूल की बात होगी तो हम कहेंगे जी हमारे रसूल क्या बात है, अमीन है, सादिक हैं, सच्चे हैं, हमारा कुरान। मैं सारी बातों से इत्तफाक करता हूँ। एज अ मुस्लिम मेरा इत्तफाक करना बनता भी है कि हमारे अल्लाह जैसा कोई नहीं, हमारे नबी जैसा किसी का नबी नहीं, हमारे कुरान जैसी कोई किताब नहीं। लेकिन मुसलमानों से मैं सवाल करता हूँ कि आप क्यों नहीं अच्छे? आपका अल्लाह भी अच्छा, आपके रसूल भी अच्छे, आपकी किताब भी अच्छी, जिससे आपने रहनुमाई हासिल करनी, आप क्यों नहीं अच्छे? अब पूरी दुनिया में मुसलमान ही जलील हो रहे हैं। अच्छा, मैं एक और बात करता हूँ, ये मजहब से बालातर होकर मैं बात करने लगा हूँ कि आप मुझे जब से मुसलमान शुरू हुए, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने मौजू रखा है कि फसाद फिल अर्ज अपने मुआशरे के लिए, मैं अपने मुआशरे से नहीं निकलता। अब देखिए कि फसाद जब से मुसलमानों की इब्तदा हुई है, तो आप मुझे एक गोल्डन पीरियड दिखाइए इसमें। अब एज अ मुस्लिम
میرا یہ عقیدہ ہوگا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور ہے وہ بڑا گولڈن تھا، لیکن گولڈن ٹائم جو آج کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس میں کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو. اب آپ مکہ میں امن پسند ہے، امن کی بات ہو رہی ہے نا، فساد سے. تو گولڈن پیریڈ کیسے ہے؟ مکہ میں آپ دیکھ لیں رسول اللہ پہ ظلم ہو رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی طائف والے لہو لہان کر رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اوجڑی رکھ رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں. آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں. چلے میں کچھ دیر کے لیے مدینہ کے دور کو جو ہے وہ پورا امن سمجھ لیتا ہوں، مثالی سمجھ لیتا ہوں. لیکن مدینہ میں بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، خیبر ہوئی، جنگیں ہوئی. اب رسول اللہ کا زمانہ گزر گیا، اب حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ ہے. آتے ساتھ ان کو ایک عورت کے ساتھ، ایک مرد کے ساتھ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، بعد میں انہوں نے شادی بھی کی، ان سے لڑنا پڑا. پھر زکوٰۃ والا مسئلہ آ گیا، جنگ ہو رہی ہے، امن نہیں ہے. حضرت عمر کا دور خلافت آیا، مسلمان گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو گئے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو وہاں دیکھیں فساد، لڑائی جھگڑا. حضرت عثمان کا دور دیکھ لیں، حضرت علی کا دیکھ لیں، مسلمان آپس میں گتھم گتھم. آگے آپ چلیے بنو امیہ کی خلافت، یزید تک آپ دیکھ لیں سانحہ کربلا ہو گیا. آپ آگے چلیے مروان بن حکم آیا، اس کی اولاد چلی حضرت عمر بن عبدالعزیز تک، انہیں زہر دے دیا گیا. پھر عباسی آ گئے، عباسیوں کے بعد ہلاکو خان آ گیا. اب آپ نام دیکھ لیں، ہلاکو، پھر ہلاکو جیسے مسلمان، پھر چنگیز خان، پھر مغل آ گئے. پھر مغلوں کے بعد ماشاءاللہ پاکستان بن گیا، سکندر مرزا صاحب آ گئے، یحییٰ خان صاحب آ گئے. امن مجھے دکھائیے کہاں پہ امن نہیں ہے؟ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے. دیکھیے سب سے بڑی دلیل امن کے نہ ہونے کی وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں. جو میں نے پہلے دفعہ بات کی کہ تخلیق کا مقصد تھا عبادت. عبادت فقط یہ نہیں کہ میں اور آپ 5 وقت مسجد میں پڑے رہے، نہیں. اس نے ہادی 1,24,000 بھیجے، انہوں نے ان سے ہدایت کی. ہدایت انہوں نے بتایا کہ راستے سے پتھر اٹھانا بھی عبادت ہے، کسی غریب کی تکلیف کو دور کرنا بھی عبادت ہے، کسی کی دل آزاری نہ کرنا بھی عبادت ہے، ماں باپ کا چہرہ مسکرا کے دیکھنا بھی عبادت ہے، بھائی کی تیمارداری کرنا بھی عبادت ہے. یہ جب تمام پہلو انسانوں کے اندر صلاحیت نہیں کیے، ہمارے معاشرے کا یہی حال رہے گا. اس کی میں ایک اور بات کرتا ہوں مار صاحب، کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں. آپ ایک چیز کو آبزرو کیجئے گا، یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل زندگی کتنی؟ 63 سال. اور ہمارے پاس ایک آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کتنی کہ آپ کے لیے یہ نمونہ ہے. اب ہمارے ہاں جو 23 سال ہیں، یعنی 23 years of the life of the holy prophet، وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے لے کر والناس تک یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن اس سے جو پچھلے 40 سال ہیں وہ کہاں ہیں؟ بھائی دیکھیے میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ میرے دشمن ہیں، آپ سے میری لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، کیا آپ اپنی دولت میرے پاس رکھوائیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ تو میرا جانی دشمن ہے، میں اس کے پاس کیسے رکھوں؟ نہیں رکھوائیں گے. کیوں؟ میں دشمن. ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا رسول کا، اپنی امانتیں رسول کے پاس، یعنی امین سمجھتا ہے. اب میں کردار کی بات کر رہا ہوں، سچا مانتا ہے. وہ کردار بچوں کو نہیں بتایا گیا. مطلب یہ ہے کہ جو پڑھا جا رہا ہے اس میں اور جو عمل کروایا جا رہا ہے اس میں آپ میری بات کو بڑے اچھے سے سمجھیں کہ وہ جو 40 سال ہیں وہ اسوہ حسنہ کے، وہ رسول اللہ کی زندگی کے، جن کو ہم ماننے والے ہیں، جن کا کردار آپ دیکھیے کہ دنیا نے ان کو مانا کہ سپریم کورٹ آف امریکہ، اس کی آپ سامنے دیوار دیکھیں، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ لکھا ہوا ہے کہ no one is superior either he is black or white, no one is superior on the base of caste, creed and race, all men are equal, all the sons of Adam are equal. تو جو برابری کا درس دے رہے ہیں، برابری سے مراد یہ نہیں ہے کہ مرتبے میں برابر ہو سکتے، برابری سے مراد یہ تھا کہ حقوق برابر. مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی زندگی سے ان سے محبت تو سیکھ لی، محبت سیکھ ان کی پیروی کرنا نہیں سیکھی. یہ چیز وہ 40 سال بچوں کو نہیں بتائے گئے، اور یہ پچھلے 1000 سال سے ہو رہا ہے کہ بچوں کو
وہ 40 سال وہ کریکٹر بلڈنگ، وہ کردار کہ جس پر آپ کے 40 سال صرف ہوئے اپنا کردار منوانے پہ. آپ عرب کی تاریخ دیکھیے، عرب کسی کو نہیں تسلیم کرتے. وہ فصاحت و بلاغت میں بہت اونچے تھے. ان کے بچے گلیوں میں کھڑے ہو کے شعر کہہ دیتے تھے، 500 اشعار کی غزلیں کہہ دیتے. لیکن آپ ان جیسوں سے کردار آپ نے منوا لیا. اور ورسٹ اینیمی ہے ابو جہل. وہ کہہ رہا ہے یہ سچا ہے، یہ امین ہے. یعنی آپ نے وہ جو حجر اسود کے نصب کرنے کا معاملہ ہے جو مکہ میں آپ نے کیا، اس کا جو فیصلہ کیا، وہ جو ججمنٹ آپ نے دی کہ سارے قبیلے اس کا کونا پکڑیں، اور پھر آپ نے وہ پتھر نصب کر دیا، لڑائی ختم کروا دی. ورنہ وہ اچھا انداز ہے نا مسائل کو حل کرنے کے لیے، ایک مثالی انداز. اب دیکھیے وہ پیغام ہے اس فساد کے ختم کرنے کا. آؤ مل بیٹھو، مل کے آگے چلتے ہیں. آؤ، تمہیں کوئی اکٹھا کرنے والا نہیں آیا ان کے بعد، کوئی نہیں ہے. کوئی بندہ اس بات پہ مجھے دلیل دے کہ فلاں بندے نے انسانوں کو خصوصاً بالخصوص مسلمانوں کو متحد کیا. نہیں، تاریخ میں نہیں، آپ کے بعد نہیں. ہر بندہ اختلافی رہا کیونکہ ان کے کردار کو فالو نہیں کیا. اب دیکھیے ہمارے معاشرے کی بات ہو رہی ہے، آئے روز بندہ اپنی انا پہ قتل کر دیتا، قتل و غارت ہو رہی ہے. آئے روز جی اس نے مجھے گالی دی، قتل کر دی. چوری ہے، ڈکیتی ہے. اب تو جو معاملہ یہ زنا بالجبر کا یہ معاملہ ایک نیا ایک پہلو شروع ہو گیا ہے. آئے دن آپ سنتے ہیں معصوم بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ریپ کیسز ہو رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن میں اصل وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں تو فحاشی پھیل رہی ہے، جس میں ایک بڑا کردار جو ہمارے تعلیمی نصاب کا ہے. بالکل. اس کے علاوہ شاید ایک وجہ کو ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو رہن سہن ہے وہ یورپین سٹائل ہم نے اپنانا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے شاید یہ جو رنگ نیا آ رہا ہے اس لیے بڑھ رہا ہے. بلکہ ہم مثال دیتے ہیں ان کنٹریز کی، امریکہ ہو گیا جی، برٹش ہو گیا جی، فرانس ہو گیا جی، جرمن ہو گیا. لیکن جہاں تک میرے نالج میں ہے وہاں پہ اگر ریپ کیسز دیکھے جائیں، یہ حالات دیکھے جائیں تو وہ پاکستان سے بھی زیادہ ہیں. بالکل. لیکن ہم اپنا کمپیریزن ان کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے جب ایک اسلامی ریاست ہے، ہمارا جو ماحول ہے تو ایک اسلامی ہونا چاہیے تھا. تو دیکھیے میں اس کی آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. میں ابتدا سے کرتا ہوں. آپ اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا ایک نعرہ بنایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بھائی کیسے لا الہ الا اللہ کا مطلب پاکستان کیسے ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو آپ پاکستان بنا رہے تھے، آپ نے کہا جی پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. تو کیا ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ آپ نے ابتدا کی، آپ نے کہا جی لا الہ، میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن منواؤ تو صحیح بھائی، زبردستی ہے کیا؟ کیسے منواؤ گے؟ آپ نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ایک ملک بنا دیا. آئین اسلامی کیوں نہیں بنایا؟ آئین آپ نے یورپ سے لیا. اسلام میں زنا بالجبر کی سزا سنسار کرنا تھا. کیوں؟ آج تک کسی کو کیا گیا؟ بھائی دیکھیے ہمارے بچپن کی بات ہے، 1998 میں ایک شخص پکڑا گیا، جاوید اقبال، یا غالباً محمد اقبال نام تھا اس کا، لاہور سے. اس نے خود جا کر تھانے میں رپورٹ کی، جی میں نے 100 بچوں کو قتل کیا. تو تھانے والوں نے کہا کو پاگل ہے، چھوڑو اس کو. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بچوں کے غائب ہونے کی خبریں پھیلی تو انہیں پتہ چلا کہ یار واقعی بچے تو غائب ہو رہے ہیں. تو اب وہ جاوید اقبال کی تلاش شروع ہوئی. وہ پھر وہ جگہ ملی، وہ 100 بچوں کی جوتوں سے ان کے ماں باپ نے ان کو پہچانا، اس کو گرفتار کر لیا. ظاہر سی بالکل، یہ ہمارے بچپن کی بات، میں چھوٹا تھا اس وقت. تو اس وقت نا ایک جگہ، ہر گھر میں ہماری والدہ ہمیں کہا کرتی تھی باہر نہ جانا، باہر نہ جانا، اغوا کر رہے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تیزاب میں ڈال دیتے ہیں، لاش بھی نہیں ملتی. ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے. اس کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ ہمارا عدالتی نظام اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ سنسار کیوں نہیں کیا گیا؟ آج تک اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والے ملک میں اسلام کے مطابق ایک سزا دکھائی نہیں ملے گی. تو جب نہیں ملے گی، لباس کاپی کریں گے یورپ کا. لباس پہن رہے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے اکٹھے کر دیے، جی ہم ماڈرن ہو رہے ہیں، جی زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں. بھائی زمانے کے ساتھ آپ کیسے چلیں گے؟ آپ کا ایک دین ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک لمٹ ہے.
آپ رسول اللہ کو فالو کرتے ہیں، یعنی اسلام نے کتنی خوبصورتی سے بتایا کہ آپ معاشرہ کیسے لے کر چلیں گے، لیکن معاشرہ تباہ ہو گیا. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول بیٹھا. کیسے بھولی؟ ہم نے کہا جی یورپ میں یہ ہے، لیکن آپ نے کہا کہ یورپ میں ریپ کیسز زیادہ ہیں، لیکن وہاں انصاف ہے. پھر ایسے کیوں ہے؟ وہاں اگر انصاف ہے پھر کیسے؟ وہاں وجہ ریپ کیسز کے ہونے کی فحاشی ہے. میں تو سمجھتا ہوں ہمارے پاس بھی ریپ کیسز کی وجہ فحاشی نہیں، ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں فحاشی ہے. یہاں پر باکردار عورتیں بھی موجود ہیں، پردہ دار عورتیں بھی موجود ہیں. آپ سارے معاشرے کو فحش نہیں کہہ سکتے، اس میں اچھے لوگ بھی جس موجود ہیں. ریشو سے فحاشی بڑھ رہی ہے اسی ہاں ریشو یہ سے بات کیسز ہے. بھی تو بڑھ رہے ہیں. دیکھیں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ماڈرنزم کے چکر میں، دیکھیے ابھی چند دن پہلے ایک بڑے کراچی کے مشہور پیر صاحب کی بیٹی ڈاکٹر تھی، اس کا قتل اس نے سوسائڈ کر لی. اب وہ اس کے دوست ڈاکٹر ملے، بعد میں اس کی بہن کے انکشافات ہوئے جی وہ ڈاکٹر اسے نشہ دیتے تھے، وہ جو اسے بلیک میل کرتے تھے. وہ دونوں ڈاکٹرز پکڑے گئے، چند دن پہلے ان کی ضمانت ہوگی. اب دیکھو وہ زبردستی تو نہیں، ڈاکٹر لیول کی عورت ہے، ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، اس کو وہ زبردستی تو نہیں دے رہے کہ یہ لو بھائی پیو، یہ لو آپ، یہ لو یہ نشہ ہے، یہ پیو، آؤ ہمارے ساتھ پارٹیز کرو. زبردستی تو نہیں ہے. اور پھر پریشر آیا جی اس نے خودکشی کر لی. اب دیکھو اسے نہیں پتا تھا کہ خودکشی حرام ہے اسلام میں. ڈاکٹر تو وہ بن گئی، دین کا نہیں پتا، اسلام کا نہیں پتا، معاشرے میں رہنے کے طریقے نہیں پتا. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کردار نہیں بتایا جا رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حل جو ہے، یہ جو قتل و غارت ہے، یہ جو فساد ہے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے اس کا حل ہے آپ کا دو، اس کے سد باب دو طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں. پہلی چیز، جہاں علم ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی. دو چیزیں اکٹھی تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ نہیں ہو سکتی، علم اور جہالت اکٹھی نہیں ہو سکتی. آپ کے معاشرے سے علم اٹھا لیا گیا. دیکھیے میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. انٹرنیشنلی جیپنیز قوم کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، میں نے کچھ تھوڑی بہت ان کی پڑھی ہے تاریخ، جیپنیز کی اور چائنیز کی. یہ جانور تھے، ان کا behavior تو آج مطلب نہیں آج تو آپ انہیں، وہ کھانے پینے میں آج بھی جانور ہیں کہ ہر چیز کھا جاتے ہیں. لیکن آپ اگر ان کی تاریخ دیکھیے، جیپنیز کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تو وہ قتل و غارت میں ہر وقت لڑتے تھے. مطلب یہاں سے فری ہوا تو اس پہ ٹوٹ پڑا، اس سے فری ہوا تو اس پہ ٹوٹ پڑا. یعنی جو جدید اسلحہ تھا نا اس دور کا، یعنی وہ ان کی تلوار اور وہ نیزے اور بھالے، یہ ان کی ایجادات ہیں جاپان والوں کی. اگر آپ انسان کی تاریخ میں جائیں تو وہ اس کا غالباً وہ اس کو کوئی نام بھی دیتے تھے کہ جی ان کی تلوار ہے، بڑی خاص تلوار ہوتی تھی. اور جب وہ کوئی بوڑھا ہو جاتا تھا، یعنی ان کے اندر بربریت اتنی تھی کہ وہ تلوار جو تھی، جب وہ کوئی بندہ بوڑھا ہو جاتا تھا جاپانی، اسی تلوار سے وہ اپنے آپ کو قتل کر دیتا تھا اور وہ لڑتے مرتے تھے. اب دیکھیے ورلڈ وار 2 ہوئی تو اس میں بھی جاپان کا بہت بڑا کردار کہ اس کا بڑا ایک پہلو ہے ورلڈ وار 2 شروع کرنے میں، کہ اس نے پرل ہاربر پہ امریکہ پہ حملہ کر دیا، پہل کی تھی اس نے. اب دیکھیے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے بعد جب امریکہ نے ایٹم بم گرایا ہیروشیما اور ناگاساکی پہ، تو جاپان خاموش ہو گیا. آج خاموش ہے، آپ کو کوئی آواز نہیں آتی، کوئی آرمی، کوئی جنگ جدل، کوئی فساد نہیں. لیکن اس نے علم میں ترقی کی. علم، اس نے جنگ و جدل کا راستہ چھوڑا، علم میں آگے بڑھا. اب علم میں آگے بڑھ کے ٹیکنالوجی میں سب سے پہلے نمبر پہ آ گیا. آج بھی جاپان کی چیز پاکستان میں مثال دی جاتی ہے، اے جاپانی ہے بھائی، کیوں تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ تم تو دنیا میں سب سے اپنے آپ کو ذہین و فتین قوم سمجھتے ہو کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو آپ کیوں نہیں بناتے؟ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہے کہ ہر چیز جو ہے بنانے کے بعد اس پہ لکھنا پڑتا ہے کہ یہ خالص ہے. بھائی اس کی وجہ ہے نا، میں وہی بات تو کر رہا ہوں کہ آپ کا اللہ بھی اچھا، آپ کے رسول بھی اچھے، آپ کا قرآن بھی اچھا، آپ کیوں نہیں اچھے؟ ملاوٹ آپ کرو، فساد آپ کرو، 2 نمبر چیزیں آپ بیچو، 2 نمبر دوائیاں آپ بیچو، 2 نمبر طریقے سے کاروبار آپ کرو، شراب آپ بیچو، زنا کے اڈے آپ چلاؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو. کمال نہیں ہوگی؟ کردار کہاں ہے؟ وہ جاپان کے لوگ اس مقام پہ اس وجہ سے پہنچے کہ انہوں نے علم کی قدر کی. علم، دیکھیے قرآن کی جو پہلی آیت ہے وہ بھی یہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا. پڑھ، تلاش کر، جستجو کر. بھائی دیکھیے میں سادہ سی بات ہے، میری اس بات سے ویورز اختلاف کریں یا انہیں یہ بات بری لگے، یہ تلخ ہے بات جو میں کرنے لگا.
کہ ماڈرن دور کی انسانیت میں، یعنی انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، ماڈرن دنیا میں مجھے مسلمانوں کا کردار دکھائیے. ایک سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک ایک چیز بتائیے جو مسلمانوں نے ایجاد کی ہو. اب اس بات پہ مسلمانوں کو بڑا دکھ لگے گا کہ میاں شاہ صاحب کہہ رہے تھے جی کیا بنایا. ہاں بنایا آپ نے، 2 نمبر چیزیں بنائی، 2 نمبر دوائیاں بنائی، 2 نمبر کرنسی بنائی ہے، ہر چیز میں 2 نمبری آپ نے کی ہے. دیکھیے میں ایک بات کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی تاریخ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف آپ کو پتہ ہے؟ آپ سے زیادہ ان کو پتہ ہے جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے. دیکھیے کارلائل نے بک لکھی، کارلائل فلسفی تھا، اس نے ایک بک لکھی، اس بک کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین، اور وہ اس وقت سے شروع ہوا اور 1400 سال کی اس نے تاریخ لکھی. خدا کی قسم بندہ پڑھے تو بندے کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. وہ باتیں اس نے لکھ دی. اب آپ اس کا انکار کریے، منواتے رہیے ان سے بھائی ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں. آپ ہیں بھائی، ٹیررزم ہے. آپ سادہ سی بات ہے، دہشت گردی میں مسلمانوں کو بدنام کر دیا گیا. ٹیررزم کی بات دیکھو تو میرے خیال میں ٹیررسٹ کنٹری تو سب سے بھائی بڑا دیکھیے امریکہ ہے. میں یہی بات کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ جی امریکہ ہے، ہر چیز کا الزام امریکہ ہے، امریکہ ہے. کیوں ہے جی وہ طاقتور ہیں، آپ کیوں نہیں ہوتے؟ ان کے 4 ہاتھ ہیں، ان کے 4 دماغ ہیں، آپ کیوں نہیں ہوتے؟ معاشرے کو آپ نے تقسیم کر دیا. میں ویور سے بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اپنی آنکھوں سے تعصب کی عینک اتارنی پڑے گی، دلوں کو کھلا کرنا پڑے گا. ہر چیز کو محدود کرنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہمارا اللہ، ہمارے رسول، ہمارا قرآن. بھائی اللہ سب کا ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، قرآن عالمین کے لیے ہدایت بن کے آیا تھا. دل کھلے کرو بھائی، آگے بڑھو. اس قرآن میں جب یہ کہا کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں خشک و تر کا ذکر موجود ہے، کیوں نہیں ڈھونڈا گیا؟ میں ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں، بڑی آپ حیران ہوں گے کہ قرآن میں آیت ہے سورۃ النمل میں یا غالباً سورۃ النحل میں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھیے انسان غور کرے کہ پتھر ہوا میں اڑتے پھر رہے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں ہوا میں اڑ رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے. اب آج سے 400 سال پہلے اگر آپ یہ بات کہتے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جی پتھر اڑ رہے ہیں، تو کوئی بندہ آپ سے کہتا بھائی دکھا، کہاں سے دکھاتے؟ آپ نے کہنا تھا میاں پتھر تو نہیں اڑتے. تو آپ کا شک جانا تھا کہ یار قرآن میں نعوذ باللہ جھوٹ آ گیا کہ پتھر اڑ تو نہیں، میں نے تو نہیں دیکھے پتھر اڑتے ہوئے. آج ماڈرن سائنس آئی، آپ نے دیکھا کہ وہ بڑے بڑے شہاب ثاقب اڑ رہے ہیں ہوا میں، خلا میں. ایسا ہے، بے شمار سیارے موجود ہیں، شہاب ثاقب زمین پہ بھی گر رہے ہیں. آج پتہ چلا، کسی نے ڈھونڈا. آپ گئے ہو چاند پہ، آپ مریخ پہ گئے ہو، کون گیا؟ نیل آرمسٹرانگ کون تھا؟ رشین، امریکن، چائنیز. مسلمان کہاں ہیں؟ وہ کیسے گئے ہیں؟ انہیں راستہ کس نے دکھایا ہے؟ قرآن نے دکھایا. انہیں قرآن نے دکھایا راستہ. مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے خلاف میں بھائی ہم نے صرف اور صرف قرآن کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی. میرا ہمیشہ سے یہ اختلاف رہا ہے، میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے مسجد میں اللہ کو محدود کر دیا. میری یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ مسجد میں محدود کر دیا خدا کو، اور رسول کو مدینے میں محدود کر دیا، اور قرآن کو غلاف میں محدود کر دیا. نہ وہ غلاف سے نکلے گا، نہ رسول کو نعوذ باللہ مدینہ سے نکلنے دیا گیا، نہ خدا کو نعوذ باللہ مسجد سے نکلنے دیا. بھائی لوگوں کو، بچوں کو، میں کہتا ہوں بچوں کو کردار کیوں نہیں بتاتے؟ یہ جو نسل آگے چل رہی ہے، میں ہمیشہ ایک بچے سے، ظاہری سی بات ہے میرا چونکہ تعلق ہے شعبہ تدریس سے، تو میں نے بچوں سے کچھ باتیں کی. بچوں سے کہا بیٹا یہ جو کتابیں پڑھ رہے ہو کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جی ہم نے نا بڑا آفیسر بننا ہے. بڑی عجیب بات ہے. آپ یورپ میں چلے ان سے پوچھے کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ سوال ہی نہیں ہے، آپ پڑھ رہے ہیں بس. بچے کو پتہ ہے کہ میری یہ فیلڈ ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. یہاں بس نوکری کے لیے، بس نوکری کے لیے، بس نوکری کے لیے. معاشرہ یہ ایسا بنا دیا گیا. بھائی معاشرہ ٹھیک ہوگا جب ریاست مدینہ بنے گی. ریاست مدینہ کیسے بنے؟ ریاست مدینہ بنے گی جیسی رسول اللہ نے بنائی. غریبوں کو حق ملے گا، انصاف ہو، عدل ہو،
ظلم نہ ہو. مثالی چیز ہے نا, یہ تو مثالی چیز ہے شاہ صاحب. تو بن سکتی ہیں نا میاں. چیز ہے کہ ان کو بنانے کے لیے کیا چیز چاہیے. رسول اللہ کی زندگی. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اسلام پہ عمل کرنا پڑے گا, رسول اللہ کی زندگی پہ عمل کرنا پڑے گا. جی بس, تو آج ہمارا جو ٹاپک تھا ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں اس پہ بات کی. تو میرے خیال کے مطابق اصل چیز ہے کہ ہمیں بچوں کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا. صرف نصابی کتابوں سے کام نہیں چلے گا. ہمیں بچوں کو معاشرے میں جینے کے انداز سکھانے ہوں گے. انہیں صرف کتابیں اس لیے نہیں پڑھانی ہوں گی کہ پڑھیں گے بیٹا نوکری کریں گے پیسہ ملے گا, اور پھر وہی ہرس و لالچ, یہی ہرس اور یہی لالچ ہمیں ختم کرنا ہوگا. ایک عالم کے پاس بیٹھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی دین جو ہے وہ تو 5% جو ہے مسجد میں ہے, 95% آپ کے معاشرے میں آپ کی زندگی میں ہے. نماز کے لیے آپ نے جانا ہے, نہ تو وہاں آپ نے زنا کرنا ہے, نہ چوری کرنی ہے, نہ ڈاکہ ہے, نہ کوئی ملاوٹ ہے. وہاں پہ آپ نے کر کے باہر نکلنا ہے, دکان پہ آپ نے ملاوٹ بھی کرنی ہے, ناپ تول میں کمی بھی کرنی ہے, باہر زنا بھی کرنا ہے, چوری ڈکیتی بھی کرنی ہے, جھوٹ بھی بولنا ہے. تو میرے پیارے کیسے دین ہماری زندگی میں آئے گا؟ ایسے تو نہیں آئے گا. ہم جب تک معاشرے میں اپنے دین کو پریکٹیکل نہیں کریں گے ایسا نہیں ہوگا. تو ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ بچوں کو پریکٹیکل بنانا ہوگا, تاکہ وہ معاشرے میں جو کچھ سیکھتے ہیں اس کو اچھے انداز میں عمل بھی کر سکیں, نہ کہ صرف کتابیں پڑھیں اور امتحانات دیتے جائیں, ڈگریاں لیتے جائیں اور نوکریوں کی تلاش میں نکلتے جائیں. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. والسلام. پاکستان زندہ باد.